बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। साइफर कहानी एकदम से दोबारा जिंदा हो गई है। 3 महाजों पर इमरान खान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही थी, लेकिन जब इन तीनों महाजों से आपको मुंह की खानी पड़ी तो अब आपने साइफर कहानी को दोबारा जिंदा किया और इस कहानी में जान डालने के लिए बेहतरीन एक्टर्स वादा माफ गवाह की शक्ल में तलाश किए जा रहे हैं। व्यूअर्स, हुकूमत क्या सोच रही है और साइफर कहानी दोबारा से जिंदा क्यों हुई, इसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे और फिर आपको बताएं कि तोशाखाना केस अदालत में लड़ाई हुई और तुम तैयारी पकड़ो, ये अल्फाज किसने किसको धमकी अमेज लहजे में कहे और फिर ये मैदान जंग जो बना रहा अदालत का ये महाज, इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर खान साहब जो है अब जलसे करने जा रहे हैं, किन शहरों में जलसे होंगे और खान साहब की अब हिकमत अमली क्या होगी और क्या हदायत पार्टी के वर्कर्स को जारी की गई हैं। और व्यूअर्स, आपको बता दें कि नवाज़ की वतन वापसी के हवाले से भी एक हदायतनामा जारी किया गया है पूरे पंजाब में, और नून लीग जो है इस महाज से किस किस्म की प्लानिंग करी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर असम्बली कब तहलील होगी, एक तारीख आई है कुछ रोज़ पहले, 8 तारीख मैंने इसी प्लेटफॉर्म से आपको बताई थी, लेकिन अब इसका एक बाकायदा रिबटल भी आ गया। और सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि निगरान हुकूमत को तूल देने की क्या तैयारी हो रही है और क्या जस्टिस काजी फैजी ईसा साहब निगरान सेटअप को मौसर बनाने के लिए और एक लीगल कवर फराहम करने के लिए क्या किसी किस्म की सहूलतकारी करेंगे, इसकी तफसील भी आज की इस नशिस्त में मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि तोशाखाना ये वो महाज है जहां पर इमरान खान को गिराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहां पर ताबड़तोड़ हमलों के बावजूद एक इंतहाई मजबूत दिफा है इमरान खान का, जिसको काउंटर करने के लिए कोई तदबीर जो है काम नहीं आ रही। आपको बता दें कि इमरान खान जज हमायूं दिलावर पर जो तोशाखाना का केस सुन रहे हैं पहले ही अदम एतमाद का इजहार कर चुके हैं और केस दूसरी अदालत में शिफ्ट करने की बाकायदा तौर पर इस्तदा की गई थी, लेकिन अदालत ने कि दरख्वास्त जो है मुस्तरद कर दी, क्योंकि जिसको आप कोई टास्क देंगे कुछ लोगों की तरफ से तो यकीनन उस टास्क को पूरा करके वो वापस आएगा। अदालतों में ऐसे ही किरदार जो है वो तलाश किए जाते हैं। व्यूअर्स, आपको बता दें कि ये इंतहाई अहम समात थी जहां पर अदालत का मंजर नहीं बल्कि मैदान जंग का मंजर पेश कर रही थी। समात में आज हुआ क्या, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का ये मकाम है जहां पर एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर की अदालत में तोशाखाना केस की समात हुई। इमरान खान के वकील गौहर अली खान ने इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त जो थी वो दायर की थी और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि ये केस कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए। ये 2 दरख्वास्तें थी। गौहर अली खान ने जज हमायूं दिलावर की फेसबुक पोस्ट अदालत में दिखाई और उन्हें बताया कि जनाब आप क्योंकि एक ऐसे जज हैं जो बाकायदा तौर पर अपना एक ओपिनियन रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और खान साहब के हवाले से, लिहाजा इस केस को कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए। वकील गौहर अली खान के मुताबिक केस में फेयर ट्रायल का सवाल है। तमाम पोस्ट फेसबुक पर मौजूद है, पोस्ट ठीक है या नहीं, लेकिन अदालत के लिए दुरुस्त नहीं कि ट्रायल को चलाया जाए। अगर जज ऐसी पोस्ट अपलोड करे तो क्या केस गैर जानिबदार तरीके से सुना जा सकेगा, ये सवाल रखा गया जज हमायूं दिलावर के सामने। और इसके ऊपर सवाल का जवाब ये आना चाहिए था कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात जो है हम उसे रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहे हैं और इसके ऊपर यकीनन अगर आपको मेरी ज़ात से तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हम केस को कहीं और मुंतकिल कर देते हैं। इससे पहले भी बहुत सारी नज़ीरें मौजूद हैं जिसमें जब अदालत पर सवाल उठाया गया तो कंडक्ट इसका तकाजा करता है कि आप उस केस को मत सुने। और हमने बहुत सारी नज़ीरें इससे पहले भी देखी, जब आप किसी चैम्बर से मुंसलिक होते हैं या कोई साइल जो आपके सामने आए उससे आपका ताल्लुक़ हो या आप ये समझते हो कि आप फैसला जो है वो उसका मिजान जो है वो बरकरार नहीं रख सकेंगे तो फिर आप अपने आप को उस केस से अलग कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर व्यूअर्स क्या हुआ, जज साहब जो है ना वो पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया को लगता है कि फॉलो कर रहे थे और जब इनकी ये पोस्ट आई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने उसे निकाला और दिखाया कि देखो ये जज जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में क्या सोचता है। जज साहब को शायद ये बातें बुरी लगी, उन्होंने जब उन पर तनकीद हुई और जब चोर चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया तो जज साहब ने क्या किया, उन्होंने अपनी प्रोफाइल को लॉक कर दिया
اور تاکہ کوئی اندر جا کر نہ دیکھ سکے. اب جج صاحب کی طرف سے اس اقدام جہاں پہ انہوں نے یہ کیا, دوسری حرکت انہوں نے یہ کی عدالت کے اندر, آج وہ ایک انوکھی منطق دیتے ہوئے نظر آئے. جج ہمایوں دلاور نے دوران سماعت اپنے فیس بک اکاؤنٹ کی تصدیق کی اور کہا کہ فیس بک اکاؤنٹ ان کا ہے لیکن پوسٹ ان کی نہیں ہے, اور گوہر علی خان جوڈیشل انکوائری میں بھی جا سکتے تھے. یعنی یہ ہو سکتا تھا, کہہ سکتے تھے کہ جناب یہ دیکھیں یہ معاملہ جو ہے یہ جج کا ہے اور ہمارا کیس سن رہا ہے. جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جیسے ٹرولنگ کرتی ہے ویسے ہی گوہر علی خان نے بھی آج عدالت میں ٹرولنگ کی. کمرہ عدالت میں سب کے سامنے پوسٹ جو ہے وہ دکھائی. اس کے علاوہ عمران خان کی قانونی ٹیم کے مطابق جج صاحب کافی غصے میں تھے, سوشل میڈیا کی پوسٹیں ڈیلیٹ کرنا بھول گئے. یہ غصہ تھا یا پھر یہ غصہ تھا کہ عمران خان نے ان پر اعتراض جو ہے وہ کیوں کیا. جج صاحب کی جانب سے انتہائی غصے اور دھمکی امیز لہجے میں یہ بھی کہا گیا کہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ ساتھ آپ بھی تیاری پکڑو. یہ دھمکی دی گئی ہے ایک حاضر سروس جج کی طرف سے جو پاکستان کا سب سے اہم کیس جو ہے وہ سن رہا ہے. کیس میں ہے کچھ نہیں لیکن کسی کو خوش کرنے کے لیے یہ سارے کا سارا تماشا جو ہے وہ لگایا گیا. جج صاحب کہہ سکتے تھے کہ جناب ہم ایسا کرتے ہیں کہ فرنزک کروا لیتے ہیں. اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس درخواست کو اب سیشن جج کے سامنے لے کر جایا جا سکتا ہے اور معاملہ جو ہے اس کے بعد کسی بڑی عدالت میں بھی جا سکتا ہے کہ جج جو ہے وہ کسی خاص مائنڈ سیٹ سے اس کا تعلق ہے, لہٰذا یہ کیس نہ سنے. لیکن یہ جو پوسٹ ہے نا ویورز, اب تو خیر وہ جو آپ نے شک و شبہات کی ایک ٹریل چھوڑ کر آپ گئے نا, پروفائل لاک کر دی, ایکٹیویٹی فیس بک کے اوپر آپ چیک کر سکتے ہیں. اور پھر یہ بھی چیک کیا جائے کہ جج صاحب نے جو پوسٹ ہے جس پہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اکاؤنٹ تو میرا لیکن پوسٹ میری نہیں ہے, تو بھائی جان آپ کا فیس بک اکاؤنٹ ہے اور پوسٹ کوئی اور کر کے چلا جائے, یہ کیسے ممکن ہے؟ اور اگر ایسا تھا تو پھر آپ نے بھری عدالت کے اندر اسے تسلیم جو ہے وہ کیوں کیا؟ یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے اس کیس کے اندر. لیکن جج کا ذہن جو ہے وہ اب سامنے آ گیا. اب آپ اس کو فیصلے کو میرٹ پر نہیں بلکہ صرف گالم گلوچ اور ایک دوسرے کی ٹرولنگ ہوگی, اور یہ ہمایوں دلاور ہمایوں کی طرف سے ہونا یہ سمجھ سے باہر ہے. اگر کوئی وکیل کرتا یا کچھ اور معاملات ہوتے تو آپ سمجھ سکتے تھے, لیکن ایک جج کا اس طرح سے بیہیو کرنا, اس نے بتا دیا کہ اس کا تعلق کس قبیلے سے ہے اور قبیلے والوں نے اس کی کیا قیمت لگائی ہے. ویورز آپ کو بتائیں کہ خان صاحب کی ان حالات میں جب 3 محاذ ہے, میں بار بار 3 محاذ کیوں کہتا ہوں, ایک توشہ خانہ, 9 مئی کے واقعات اور القادر ٹرسٹ, یہ 3 محاذ ہیں جہاں پر خان صاحب کو گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ان حالات کے اندر خان صاحب نے ایک حکمت عملی طے کر لی گئی ہے اور تمام پارٹی کے ورکرز کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں, اور خان صاحب آج کل مختلف آپشنز پر جو ہے وہ غور کر رہے ہیں. پارٹی کو دوبارہ کیسے متحرک کیا جا سکتا ہے, جماعت کو متحرک اور لوگوں میں خوف ختم کرنے کے لیے اگست کے مہینے میں پنجاب اور کے پی کے میں یوم آزادی کے نام سے ریلیاں تشکیل دی جائیں گی یا جلسے جلوس منعقد کیے جائیں گے. اگر عمران خان گرفتار ہو جاتے ہیں تو اس حوالے سے بھی وہ پارٹی کو روڈ میپ دے کر جائیں گے. اگر عمران خان گرفتار نہیں ہوتے تو ایک بڑا جلسہ بھی پنجاب یا خیبر پختونخوا میں کیا جا سکتا ہے جس میں خان صاحب خطاب کریں گے. اور عمران خان نے کل شمالی پنجاب کے رہنماؤں کے ساتھ زوم پر میٹنگ بھی کی, آپ کو یہ بھی بتا دیں, اور فیصلہ یہ کیا گیا کہ پارٹی کو کس طرح آگے لے کر چلنا ہے. تجاویز مانگی ہیں اور پارٹی کی عصر نو بحالی کے لیے تنظیم سازی کی ہدایت بھی جو ہے وہ کی گئی ہے. اور خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جن اضلاع میں پارٹی عہدے خالی ہیں ان کے لیے مجھے نام بھجوائے جائیں تاکہ پارٹی انہیں نئی ذمہ داری جو ہے وہ سونپ سکے. اور پارٹی چھوڑنے والے لوگ بھی اس حوالے سے رابطے میں, جو سرگودا کے لوگ تھے, یعنی جہاں پر سرگودا سے جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات کہا, اب خبر یہ آ رہی ہے کہ وہ دوبارہ خان صاحب کے رابطے میں آ گئے ہیں. اور اس حوالے سے خان صاحب نے ابھی تک اپنی حکمت عملی جو ہے وہ طے نہیں کی. دوسری طرف نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے بھی ایک ہدایت نامہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے, اور نواز شریف کی وطن واپسی کے معاملے پر نون لیگ کی طرف سے اس ہدایت نامے میں باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا کہ یوسیز لیول کے اوپر آپ تیاری کریں. قومی اور صوبائی اسمبلی کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ تیاری کریں, اور جس طرح ہی اسمبلی سے یہ ہم باہر آئیں گے, نون لیگ یعنی شہباز شریف صاحب اعلان کریں گے, اس کے ساتھ ہی نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے بھی تاریخ کا جو ہے وہ اعلان کر دیا جائے گا. لیکن اسے خفیہ رکھا جا رہا ہے, تاریخ کا اعلان جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا. ویورز آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اسمبلیاں کب تحلیل ہوں گی, اس حوالے سے اسی پلیٹ فارم پر ہم نے آپ کو 8 اگست کی تاریخ دی تھی,
اور اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے 8 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے پر اتفاق کر لیا ہے، لیکن دوسری طرف سے یعنی نون لیگ نے بعد میں اس کا ایک ریبرٹل بھی دیا ہے۔ کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور ہوئی ہے جو تاریخ سامنے آئی، پہلے خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اور پھر اس کے پیچھے منطق کیا ہو سکتی ہے۔ جو مریم اورنگزیب صاحبہ میدان میں آئی اور انہوں نے کہا کہ جناب ایسی کوئی تاریخ جو ہے وہ زیر غور نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی نے 8 اگست کو اسمبلی تحلیل کرنے کی تجویز دی تھی، حکومت کو قانونی ماہرین نے بھی 8 اگست کی تجویز دی ہے، قومی اسمبلی توڑنے کے لیے 9 اور 10 اگست پر بھی غور کیا گیا تھا۔ قانونی ماہرین کے مطابق اسمبلی پر صدر منظوری نہ دے تو اسمبلی 48 گھنٹے بعد تحلیل ہو جائے گی، اس لیے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی یہ تاریخ رکھی گئی۔ لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ کچھ اور کہانی سنا رہی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ قومی اسمبلی کی تحلیل کی تاریخ پر ابھی فیصلہ نہیں ہوا، پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے تاریخ کا فیصلہ ہوگا، قومی اسمبلی کی تحلیل کی تاریخ کے فیصلے کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا، لیکن اطلاعات کے مطابق اصل فیصلہ ہو چکا اور یہی فائنل ہوا ہے کہ اس تاریخ کو ہی اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی۔ قومی اسمبلی کی مدت 12 اگست رات 12 بجے تک ہے۔ اسمبلی مدت سے قبل تحلیل ہونے پر عام انتخابات کرانے کے لیے نگران سیٹ اپ 90 دن کے لیے آئے گا، اور پھر اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد کا پروسیس کیا ہوگا۔ آپ کو بتا دیں کہ آئین کے مطابق آئین کا آرٹیکل 224 جو ہے وہ بہت ہی واضح ہے کہ جب قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی اپنی آئینی مدت پوری ہوئے بغیر تحلیل ہوگی، یعنی آئینی مدت پوری کر تحلیل ہوگی، تو 60 روز کے اندر الیکشن کرائے جائیں گے، اور قبل از وقت اسمبلی تحلیل کی صورت میں 90 روز کے اندر جو ہے انتخابات ہوں گے۔ آرٹیکل 112 کے ذریعے اگر صدر وزیر اعظم کی اسمبلی پر دستخط نہیں کرتے تو 48 گھنٹے کے اندر جو اسمبلی خود بخود تحلیل ہو جائے گی، جس کے بعد وزیر اعظم نگران حکومت کے لیے اپوزیشن لیڈر کو خط لکھے گا اور دونوں طرف سے نگران وزیر اعظم کے لیے دو نام جو ہیں بھجوائے جائیں گے۔ اب تو خیر وہ معاملہ ہی الٹا ہے، راجہ ریاض صاحب کس کا نام دیں گے، انہوں نے ٹکٹ لینا ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہیں گے جناب کہ آپ کے نام پر مجھے اتفاق نہیں ہے۔ سب کے سب چور ہیں، فراڈیے ہیں، بنارسی ٹھگوں کا ایک ٹولہ ہے جو پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنا رہا ہے، اور پاکستان کی عوام جان بوجھ کر بیوقوف بنتی ہے۔ جب موقع ملتا ہے نا اس وقت بریانی کی پلیٹ، قیمے والے نان چل جاتے ہیں، لیکن یہ پہلی دفعہ عمران خان نے جو شعور کا جن بوتل سے باہر نکال لیا نا، اب یہ بوتل میں جا نہیں رہا۔ تو خدا کے لیے اپنی آنے والی نسلوں کا خیال کرو، اپنے خاندان کا خیال کریں، اپنے بچوں کا خیال کریں جو کشتیوں میں مر رہے ہیں اچھے مستقبل کے لیے، جو پاکستان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، جن کے پاس موقع ہے وہ چلے جاتے ہیں، جن کے پاس موقع نہیں ہوتا وہ اس مروسی ریاست کے اندر جو ہے وہ مشکل زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ یہ پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ ہم اپنی آزادی کو دو خاندانوں کے پاس جو ہے وہ گروی رکھوا دیں اور جو وہ ہمارے ساتھ کریں اور ہم آگے سے کچھ نہ کر سکیں۔ پاکستان میں 1.5 برس کی حکومت اور پاکستان کی عوام کو کس قسم کا ریلیف ملا؟ ریلیف کچھ نہیں ملا، صرف قرضہ ہی ملا ہے، اور وہ بھی آخری وقت میں جو ہے میں نے ترلوں سے کہ جناب خدا کے لیے ترلے ڈال کر یہ قرضہ ملا۔ یہ قرضہ پاکستان کی عوام پر کس حد تک خرچ ہوگا؟ آج لوگ جو قرضے کا پیسہ ہے جیب میں ڈال کر بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں کہ ملک کی معیشت کو دیکھیں جی ہم ٹریک پہ لے کر آگے۔ ملک کی معیشت جو ہے نا بھائی پوری کی پوری جو ڈوب چکی ہے۔ قرضوں سے قومیں نہیں بنتی، صرف محکوم اور ایسی قوم بنتی ہے جس کی اپنی سوچ نہیں ہوتی۔ مروسی خاندانوں کی غلام، اگر ہم کہیں کہ ایک ایسی پود تیار ہو رہی ہے جو غلام ابن غلام ہے تو یہ غلط نہیں ہے۔ 3 دن کے اندر ویورز آپ کو یہ بتائیں کہ نگران وزیر اعظم پر اتفاق نہ ہوا تو معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس جائے گا جس میں دونوں کی مساوی نمائندگی ہوگی۔ پارلیمانی کمیٹی کے پاس بھی 3 دن کے مہلت ہوگی، اور 3 دن میں اگر پارلیمانی کمیٹی نے نگران وزیر اعظم کے نام پر اتفاق نہ کیا تو حتمی فیصلے کے لیے معاملہ چیف الیکشن کمشنر کو چلا جائے گا، اور چیف الیکشن کمشنر 2 دن کے اندر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا فیصلہ کرنے کا پابند ہوگا، یعنی یہاں سے فیصلہ نہ آیا تو کہیں اور سے آ جائے گا۔ اگر وہ بھی نہ مانے تو پھر بھائی ہمارا الیکشن کمشنر تو ہے نا۔ پاکستان میں ایسا لگتا ہے کہ آرمی چیف کے بعد اس ملک میں اگر کوئی اس موجودہ سیٹ اپ میں کوئی سب سے زیادہ طاقتور ہے نا تو وہ ہے الیکشن کمشنر، کیونکہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کس نے کرنا ہے؟ جناب وہ الیکشن کمشنر کریں گے۔ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی اگر کہیں پہ بات نہیں مانی جاتی تو کون لے کر آئے گا؟ جناب وہ الیکشن کمشنر لائے گا۔ تو الیکشن کمشنر جو ہے
اس ملک میں جمہوریت ہوگی یا نہیں ہوگی یہ اب ذمہ داری اور یہ اس کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ کچھ نہیں ہوگا. ہم نے پچھلے 1.5 برسوں میں اس سے زیادہ کرپٹ، اخلاقی کرپٹ الیکشن کمیشن نہیں دیکھا جو صرف اور صرف اپنے لیے شارٹس ہے وہ کھیل رہا ہے، پاکستان کے لیے نہیں. اور ویورز، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نگران حکومت صرف 90 دن کے لیے آئے گی یا پھر اس سے بھی آگے کام جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے، کیونکہ پی ڈی ایم حکومت ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ان کے جو ہینڈلرز ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. جو چیزیں ممکن نہیں ہیں وہ بھی آپ کو ممکن ہوتی ہوئی اس حکومت کے اندر آپ نے دیکھی. کس طرح اگر قانون ان کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا تو انہوں نے جا کر ایک نیا قانون بنا کر لے آئے اور اس کے اوپر یہ اپنی سزائیں جو ہیں وہ معاف کرواتے رہے. نیب ترامیم جو ہے وہ بھری ہوئی ہیں جو صرف اور صرف یہ کہا گیا کہ جناب یہ ایک ڈریکونین لا تھا اور یہ صرف اور صرف مشرف صاحب نے اس لیے بنایا تاکہ لوگوں کو کھینچا جا سکے. احتساب اگر صحیح طرح سے ہو تو پھر عام قانون بھی پاکستان کے اندر کافی ہے، لیکن اگر آپ نے ایک بڑا قانون بنا کر اور خاص قانون بنا کر بھی احتساب نہیں کرنا تو پھر جتنے مرضی آپ ترامیم کریں، جتنے مرضی قوانین بنائیں، اس سے نظام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اچھا، جو چیزیں ممکن ہیں نگران حکومت یعنی اس پورے سیٹ اپ میں کہاں سے انہیں مدد مل سکتی ہے. نگران حکومت کی مدت میں توسیع کا راستہ صرف سپریم کورٹ ہی نکال سکتی ہے، یاد رکھیے گا. نگران حکومت کی توسیع پارلیمنٹ سے تو نہیں ہو سکتی نا، کیونکہ پارلیمنٹ ان سیشن میں نہیں ہوگی. تو نگران حکومت کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے؟ آئین میں ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ ہنگامی صورتحال کے پیش نظر ایسا کوئی حکم نامہ صادر کرنے کا اختیار رکھتی ہے. مثال کے طور پر پنجاب میں اور کے پی کے اندر ایک نگران حکومت موجود ہے. ملک کے مثال کے طور پر اللہ نہ کرے حالات خراب ہو جائیں اور ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ الیکشنز نہیں کروائے جا سکتے اور کہا جائے کہ جناب نگران حکومت جو ہے وہ کنٹینیو کرے. جو ہم نے پچھلے کئی مہینوں سے یہ بات سن رہے ہیں کہ جناب کے پی کے حالات نہیں صحیح، پنجاب میں معیشت ٹھیک نہیں ہے، حالات ٹھیک کرنے ہیں، پتہ نہیں کیا کہ انہوں نے قوم سے وعدے کیے جو پورے نہیں ہوئے. یہ سب حالات رکھ کر یہ سپریم کورٹ پاکستان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ جناب حالات ٹھیک نہیں، لہٰذا اس سیٹ اپ کو طول دے دیا جائے، یعنی ایک آئینی شیلٹر پرووائڈ کر دیا جائے. سپریم کورٹ میں اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ نمبر 2 ہیں، لیکن جب یہ معاملات آگے بڑھیں گے تو سپتمبر کا وقت گزر چکا ہوگا. عمر عطا بندیال اپنی کرسی سے نیچے آ چکے ہوں گے اور اس کرسی کے اوپر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ براجمان ہو چکے ہوں گے. اب ان پر منحصر ہے کہ وہ نگران حکومت کی مدت بڑھتے ہوئے دیکھتے رہ جاتے ہیں یا اس میں سہولت کاری کرتے ہیں یا پھر اس کے خلاف آواز بلند کریں گے، جس طرح انہوں نے اس سے پہلے دھرنے میں ایک فیصلہ دیا. ISI پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے بارے میں ایک فیصلہ دیا اور بعد میں وہ فیصلہ ان کے گلے بھی پڑ گیا. اور ہوتا کیا ہے، یہ ایک بنیادی سوال ہے، کیونکہ آئین میں نگران حکومت کی مدت بڑھانے کا کوئی آپشن جو ہے وہ موجود نہیں ہے. آئین میں نگران حکومت کی مدت کا تعین نہیں ہے، صرف 90 روز میں انتخابات کروانے کی پابندی ہے. نگران سیٹ اپ اگلی حکومت قائم ہونے تک اور ایک خلا کو پر کرنے کے لیے جو کیا کام کر سکتا ہے، یعنی سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک ریسکیو کرنے کے لیے اپنا کردار اس انداز میں ادا کر سکتا ہے. اچھا ویورز، آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ اب ایک چوتھا محاذ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ کھولا جا رہا ہے اور سائفر کہانی کو زندہ کرنے کے لیے کرداروں کی تلاش ہے. یہ کہانی جو اپوزیشن اس وقت کی اور موجودہ حکومت کی ایک اپنی تھی. خان صاحب نے وہ ثبوت جو تھے وہ قومی سلامتی کمیٹی میں بھی پیش کیے اور اب اسے دوبارہ جو ہے وہ کھولا جا رہا ہے تاکہ عمران خان کے گرد ایک اور محاذ ایسا ہو جہاں سے ان کے خلاف سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو ہے کارروائی کا آغاز کیا جائے اور پھر اس کے اوپر سزا جو ہے وہ سنگین نوعیت کی سزا جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. اب جو فیصلہ اور حکومت کیا سوچ رہی ہے، یہ فیصلہ کیوں کیا گیا، اس کی منطق میں آگے چل کر آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن اصل میں آج ہائی کورٹ میں ہوا کیا ہے اور یہ جو کردار ڈھونڈا جا رہا ہے جو اس کہانی میں جان ڈالے گا، جو حکومت کا ورژن ہے، یہ کردار کون ہے. ویورز، آپ کو بتاتے چلیں کہ جج تھے علی باقر نچوی صاحب تھے جن کی طرف سے یہ ایک سٹے آرڈر جو تھا وہ دیا گیا، حکم امتناعی جاری کیا گیا کہ جناب FIA کو کہا کہ آپ اس انکوائری کو آگے نہیں بڑھائیں گے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کافی عرصہ گزر جاتا ہے
اور یک یعنی ایک دم سے حکم امتناعی کو اسی جج نے جسٹس باقر علی نجفی صاحب نے اسے جو ہے وہ اٹھا لیا اور اب ایف آئی اے کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جائیں اور جا کر انکوائری جو ہے وہ اپنی کر سکتے ہیں۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ سائفر تحقیقات ایک دم سے کیوں زندہ ہو گئی؟ کیونکہ حکومت وقت نے ایک خاص بیانیہ بنا کر عمران خان کے خلاف جو ہے کیس جو ہے وہ دائر کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے خبر یہ بھی سنی تھی جب یہ سائفر کا معاملہ شروع ہوا کہ جناب وہ سائفر اصل میں گم ہو گیا ہے، یہ سائفر کہاں پر موجود ہوتا ہے، کس کی کسٹڈی میں ہے، یہ بھی بتایا گیا کہ جناب خان صاحب جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گئے اور پھر وہ معاملہ دب گیا تھا۔ اس حکومت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، اور سیکرٹ ایکٹ کے تحت اگر یہ کارروائیاں جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کریں گے تو کیا ممکنہ نتائج ان کو مل سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک بنیادی سوال ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے جی پاکستان کی عدالتوں کے اوپر، اور یہ فیصلہ آنا اوبویسلی اس کی شکل جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہ پریشر اور یہ کس کی مرضی ہوگی، منشا ہوگی کہ عدالت کے جج کو حکم امتناعی جو ہے ختم کرنے پر مجبور کیا گیا۔ پھر اب کیا سائفر کہانی میں سے کچھ نکلے گا؟ نکلنا کچھ بھی نہیں ہے۔ حکومت کے ورژن میں سے خان صاحب نے تو باقاعدہ سے قومی سلامتی کی کمیٹی میں پیش کیا، پھر یہ کہا گیا جو اس کے میٹنگ منٹ سے آپ نے یاد رکھنے ہیں، جس میں کہا گیا تھا کہ ڈی مارچ کریں، اور پھر ویسا ہوا۔ اور اگر میٹنگ منٹس جو ہیں ان میں یہ بات نہ لکھی ہوتی تو شاید حالات جو ہیں وہ مشکل ہو جاتے۔ اصل میں انہوں نے مقدمہ یہ بنانا ہے کہ جو سیکرٹ آفیشیل ایکٹ ہے اس کی خلاف ورزی کی گئی، اور اس کیس میں خان صاحب کو جو وہ دھرا جائے گا۔ لیکن یہ بھی تو ثابت کرنا ہوگا نا کہ خان صاحب نے کیا وہ خط لہرایا تھا، ایکچول خط، اور جو کوڈڈ ورژن تھا کیا وہ لہرایا گیا تھا، یا پھر اس کے کچھ پوائنٹس ہیں وہ رکھے گئے۔ یہاں پر تو بہت ساری لوگوں کی جو خفیہ گفتگو تھی، جو ٹیپس تھی، ان کو لیک کیا گیا۔ اب اس پہ بھی سوال ہوتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسد عمر صاحب کی بھی ایک آڈیو جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہے، خان صاحب انہیں کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کرنا ہے، اس طرح سے ایک لیٹر آیا، اس کے اوپر انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا بقول اس کنورسیشن کے، اور جو اس کنورسیشن میں چیزیں باہر آئی۔ کیا اسد عمر کو وعدہ معاف گواہ بنانے جا رہے ہیں، اس لیے وہ دور دور رہ رہے ہیں؟ اعظم خان صاحب غائب ہیں، اعظم خان صاحب کو کیا جو میٹنگ منٹس بنا رہے تھے جنہوں نے جواب لکھا، کیا ان کو وعدہ معاف گواہ بنا کر اس کیس کے اندر کھڑا کر دیا جائے گا؟ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں فواد چودھری صاحب بھی تھے، کیا انہیں وعدہ معاف گواہ بنا کر کھڑا کر دیا جائے گا؟ شیریں مزاری صاحبہ کو وعدہ معاف گواہ بنا کر کھڑا کر دیا جائے گا؟ کن کن لوگوں کو وعدہ معاف گواہ جو ہے بنایا جا سکتا ہے، جن کے بیان کی روشنی میں سیکرٹ آفیشیل ایکٹ جو ہے وہ عمران خان پر لاگو کر کے ایک کیس بنا کر خان صاحب کو نااہل بھی کیا جائے اور انہیں سزا بھی سنا دی جائے؟ سائفر کی تحقیقات کے لیے عمران خان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک خط لکھا تھا۔ ایف آئی اے نے عمران خان مخالف مواد کیسے نکال سکتی ہے؟ یہ بھی ایک بنیادی مشکل ہوگی ایف آئی اے کے سامنے۔ اگر آپ سیکرٹ آفیشیل ایکٹ کی بات کرتے ہیں، اس میں الفاظ کیا تھے، اس میں وہ جو لینگویج جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب یہ کوڈڈ لینگویج تھی اور ہم اس کو اوپن نہیں کر سکتے، وہ تو اوپن نہیں کی گئی، لیکن جو الفاظ تھے، جو اس کا کرکس تھا کہ کس طرح امریکہ سے سازش کی گئی، اور یہاں پہ لوگ کیا کہتے رہے، آپ نے خود بھی تو قومی سلامتی کمیٹی کا ایک اجلاس بلایا، اور پہلی اسٹیبلشمنٹ کیا کہتی تھی، بعد والی اسٹیبلشمنٹ نے کیا کہا، آپ نے کیا کہا، یعنی یہ اس معاملے پر بھی خان صاحب کو گھسیٹنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اسے ثابت کرنا یا مقدمہ چلانا ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔